बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी सियाने का बड़ा खूबसूरत कौल है कि अखलाक इंसान का सबसे बड़ा हथियार है और जेवर भी। गोया हथियार जो होता है वो इंसान की ताकत है और जेवर इंसान की खूबसूरती है। तो इस कौल में इंसान का अखलाक, जो उसकी अच्छी आदतें हैं, उनको उसका हथियार यानी उसका जो है वो ताकत भी कहा गया और उसका जेवर भी कहा गया, यानी कि उसकी खूबसूरती भी इसी में है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इकबाल निज़ामी और आज खूबसूरत सी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ये वीडियो जमात नाहम के तलबा व तालिबात के लिए है, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, और उनकी जो किताब है नेशनल बुक फाउंडेशन, उसका आज हिस्सा नसर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। यानी नसर जो होती है बुनियादी तौर पर जो आपके असबाक हैं उनको हिस्सा नसर कहा जाता है, आपके जो सबक हैं। इससे कबल हमने आपकी तमाम गज़लियात और नज़में तमाम वीडियोस में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं असबाक को। तो ये आपका सबक नंबर 1 मेरे सामने आज मौजूद है, जो कि ज़ेरे बहस होगा। और इससे कबल कि मैं इसको बाकायदा तौर पर इसका वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, आइए हम बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। तो सबसे पहले इस सबक का उन्वान है अखलाके हसना। हसना का मतलब है खूबसूरत और अखलाक का मतलब है आदतें, ठीक है, इंसान की अच्छी आदतें। और ये इसका मतलब है इंसान में अच्छी आदतें या उनके अच्छी खसूसियात मौजूद होना और इंसान का अच्छा होना, ये उसका अखलाके हसना कहलाता है। इसके मुसन्निफ हैं, याद रखिएगा, जो सबकों को लिखता है वो मुसन्निफ होता है और जो शायरी करता है वो शायर होता है। सैयद सलमान नदवी। सैयद सलमान नदवी उर्दू अदब में बड़े मजमून निगार हैं और ये शागिर्द हैं अल्लामा शिबली नोमानी के। अल्लामा शिबली नोमानी भी उर्दू अदब में एक बड़े नसर निगार हैं और ये जो सिनफ़े नसर है ये सीरत निगारी है, सीरत निगारी। तो ये देखिए कि जो सिनफ होती है, सिनफ का मतलब है किस्म या टाइप, नसर यानी नसर की ये जो किस्म है ये क्या है, ये सीरत निगारी है। तो सीरत निगारी क्या होती है, इसकी यहाँ तारीफ मैंने लिखी हुई है, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसका मुआखिज यानी जिस किताब से ये लिया गया है वो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो किताब है कि जो 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है, यानी इसकी 7 जिल्दें हैं, 7 एडिशंस हैं और 7 जिल्दों पर ये किताब मुश्तमिल है। पहली 4 जिल्दें इसकी लिखी हैं अल्लामा शिबली नोमानी ने, और फिर उसके बाद उनकी जाहिर है बीच में तबीयत खराब हुई तो उन्होंने एक वसीयत की अपने शागिर्द सैयद सलमान नदवी को कि आपने जो है वो इसके मेरे बाद आपने इसको पूरा करना है, इसकी तकमील को करना है, इसकी इशाअत करनी है। तो बाकी की जो 3 जिल्दें हैं वो सैयद सलमान नदवी ने लिखी हैं। इसके बारे में खास बात यह है। अब आइए जरा सीरत निगारी क्या होती है, इसकी तारीफ यहाँ मैंने लिखी हुई है। तो देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के तमाम पहलुओं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, आदात और वाक़यात को कलम बंद करना, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पैगामात को आम करना, उनकी तालीमात को बयान करना और उनकी शख्सियत के बारे में मालूमात फराहम करना शामिल है। यानी कि ऐसी सिनफ़े नसर के जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, देखिए जो शायरी में नात होती है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शायरी की जाए, आपके अखलाक को वाज़े किया जाए, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, आपकी तारीफ और जो अल्लाह ताला ने आप पर इनामात किए उसे कहते हैं नात। लेकिन अगर यही काम नसर में किया जाए जो शायरी में ना हो तो फिर उसे सीरत निगारी कहा जाता है। यह आपने याद रखना है। तो अजीज तलबा व तालिबात, आइए मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ये जो असबाक हैं, ये जो सबक हैं, इनकी आपके पेपर में क्या वेटेज है और फेडरल बोर्ड ने आपसे क्या क्या सवालात पूछने हैं इन सबकों में से, और ये कितने इंपॉर्टेंट हैं और इनकी पेपर में क्या वेटेज है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जमात नाहम में सवाल नंबर 2 जो आता है ये मुकम्मल सवालातों जवाबात का होता है।
یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، الف، بے اور جیم۔ اس کے کل نمبر ہوتے ہیں 34 یعنی 34 مارکس ہوتے ہیں، اور اس میں کل 17 سوال ہوتے ہیں، 17 کوسچنز ہیں، اور ہر کوسچن کے 2 مارکس یعنی 2 نمبر ہوتے ہیں، یوں یہ 34 نمبر بنتے ہیں۔ جبکہ اس میں جو حصہ الف ہے، حصہ الف ہوتا ہے آپ کے سبقوں کا، آپ کی نثر کا۔ تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے پیپر میں کہ حصہ الف جو ہے وہ ان سبقوں میں سے آئے گا، اور وہ کیسے آئے گا، اس کے سوالات و جوابات کیسے ہوں گے، آپ نے ان کے جوابات کیسے دینے اور کتنے نمبر کے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے نمبر کا ہوتا ہے حصہ الف۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہوتا ہے 16 نمبر کا، کل اس کے نمبر ہوتے ہیں 16۔ اس میں 8 سوالات ہوتے ہیں، ہر ایک سوال کا جواب 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو 16 نمبر تو آپ کے سیدھے سیدھے اس نثر کے حصے میں سے یہاں پر ہو گئے۔ اب یہ آتا کیسے ہے؟ یہ ہوتی ہے تفہیم عبارت، کمپریہنشن جسے کہا جاتا ہے انگلش میں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اسی سبق میں سے، اخلاق حسنہ میں سے، سبق کے کسی بھی حصے میں سے کوئی ایک پیراگراف آپ کو گیون ہوگا، پیپر میں لکھا ہوا ہوگا وہ پیراگراف، اور اس کا سوال یوں ہوگا کہ درج ذیل دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور آخر میں دیے گئے سوالات کا جوابات دیجئے۔ تو آپ نے پھر ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے پیراگراف کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے سوالات و جوابات دینے ہیں۔ ایک جو کنفیوژن ہم میں پائی جاتی ہے، اس کو ذرا آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ وہ یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو سوالات و جوابات ہیں، یہ پیراگراف اس لیے دیا گیا ہے کہ اسی پیراگراف کے اندر سارے جواب موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پیراگراف آپ کو صرف اور صرف رہنمائی کے لیے، گائیڈ لائن کے لیے دیا جاتا ہے، تاکہ آپ سبق کو پہچان سکیں، اور آپ کے لیے سبق کو پہچان کر آپ نے وہ سبق پڑھا ہوگا، پورا سبق، تو پھر آپ کے لیے وہ سب سے زیادہ آسانی رہے گی۔ یہ آپ یاد رکھیے گا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اس کی تیاری کے لیے کہ آپ پورے سبق کو غور سے پڑھیں۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا سبق پڑھ کر نہیں بتاؤں گا، آپ نے وہ سبق خود پڑھنا ہے تاکہ آپ کو خود بھی کچھ سیلف اسیسمنٹ ہو۔ میں اس لیے یہ پورا سبق نہیں پڑھ رہا، اور اس کے جو ہیں وہ پڑھ کر میں صرف اس کے اہم نکات اس سبق کے، یعنی کہ اس میں جو جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کو میں نے سمجھانی ہے، کمپریہنشن کا طریقہ بتانا ہے۔ اور دوسرا اہم سوال ہوتا ہے اس میں سے، سوال نمبر 3 ہوتا ہے، آپ کے پیپر میں شامل ہے۔ آپ کو میں نے پیپر پیٹرن سمجھایا تھا، آپ جائیں اس ویڈیو پر وہ دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ بورڈ کی ویب سائٹ پر بھی فائنل اسیسمنٹ فریم ورک موجود ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہاں پر پیپر بھی دیا ہوا ہے، پیپر پیٹرن بھی، پورا ایک ماڈل پیپر ہے۔ تو انشاءاللہ میں ماڈل پیپر بھی آپ کو سالو کرواؤں گا، جو بورڈ کے ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو بورڈ نے جو ماڈل پیپر دیا، اس میں یہ تیسرا والا سوال آتا ہے، اقتباس پیراگراف کو کہا جاتا ہے۔ ایک ہی بات ہے، پیراگراف کہیں، اقتباس کہیں، عبارت کہیں، ایک ہی بات ہے۔ یہ جو ہوتی ہے پیراگراف کی تشریح ہوتی ہے عزیز طلبہ و طالبات، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہ 5 نمبر کی ہوتی ہے۔ گویا اگر دیکھا جائے تو 21 مارکس یعنی 21 نمبر آپ کے چیپٹرز کی ویٹیج ہے۔ کسی بھی چیپٹر سے بورڈ میں آ سکتا ہے سوال، لیکن ہم نے ہر ایک چیپٹر کو پڑھنا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی اسی چیپٹر میں سے بورڈ والے جو ہے وہ آپ کو کمپریہنشن دے دیں، تو اس لیے اس چیپٹر کو سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہے۔ میں ہر چیپٹر میں آپ کو یہی بات دہراؤں گا کہ اس کا اتنا حصہ ہے۔ اب دیکھیے جو سوالات و جوابات ہیں، ای شیٹ پر ان کے لیے جگہ مختص ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ میکسیمم 3 سے 4 لائنوں کا جواب دیں، اس سے زیادہ لمبا جواب نہ کریں، مزید طوالت نہ کریں، کیونکہ آپ کے نمبر ہیں صرف 2، اور آپ جتنا لمبا جواب دیں گے فائدہ نہیں ہے۔ ٹو دی پوائنٹ بات کریں، جتنا سوال پوچھا گیا ہے اتنا ہی جواب دیں، تاکہ آپ کے نمبر بھی آ سکیں، اور اچھا جواب دیں۔ اور بالکل ایسا بھی نہیں کرنا کہ ایک جملے میں یا ایک لائن میں یا 1.5 لائن میں آپ جواب دے کر تو بس کر دیں، وہ بھی نہیں۔ جواب کو تھوڑا خوبصورت بنائیں، تھوڑا اچھا بنائیں، 2-4 باتیں اور اپنے پاس سے اچھی لکھیں جو آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور جو ٹو دی پوائنٹ جواب ہے وہ دیں اس کے ساتھ۔ تو 3 سے 4 جو ہے وہ لائنوں پر مشتمل آپ کا جواب ہونا چاہیے۔ اس کے 2 نمبر ہیں، اس کے لیے آپ کو لائنیں تو زیادہ دی ہوتی ہیں بورڈ نے، لیکن ضروری نہیں کہ ان سبھی کو فل کرنا ہے۔ آپ کا جواب 3 سے 4 لائنوں پر ہو۔ بہت کم اگر لکھنی ہے تو 3، بہت زیادہ لکھنی ہے تو 4، اس سے زیادہ مت لکھیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، جو آپ کی ہوتی ہے پیراگراف کی تشریح، تو یاد رکھیں آپ کی ای شیٹ میں
پیراگراف کی تشریح کے لیے آپ کو 2 صفحے دیے جاتے ہیں. ایک صفحے پر 24 لائنیں ہوتی ہیں اور دوسرے صفحے پر بھی 24 لائنیں. اور پیراگراف کی تشریح آپ نے کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پیراگراف کی تشریح کے لیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ آپ پورے سبق کو پڑھیں گے اور سبق کے اہم نکات جو میں آپ کو یہاں بتاؤں گا آپ ان کو یاد رکھیں گے. پیراگراف کی تشریح میں وہی چیزیں لکھنی ہوتی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کی تشریح وہی اچھی ہے جو کہ کم از کم 1.5 صفحے پر مشتمل ہو، یعنی ایک پورا صفحہ اور ایک اگلا آدھا. اگر 2 پورے پر ہو جائے تو اور زیادہ اچھی تشریح ہے. آپ کے نمبر کہیں سے کٹنے کے کوئی چانس نہیں ہے. اس کا جو ہے وہ وقت آپ کے پاس ہوتا ہے. میں نے جب آپ کو پیپر پیٹرن سمجھایا تھا، میری پہلی ویڈیو ہی اس یوٹیوب چینل پر پیپر پیٹرن کے حوالے سے تھی. آپ جائیے اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس کو غور سے سمجھیے. اس میں نے وقت بھی بتایا ہے کہ اس کو آپ نے کتنا ٹائم دینا ہے پیپر میں بیٹھے ہوئے. تو آپ کے پیپر میں سارا ٹائم مینجمنٹ آپ کی جو ہے وہ پیپر پیٹرن اور طریقہ کار سب میں نے بتایا تھا. اچھا عزیز طلبہ و طالبات، یہ چیپٹر کی جب آپ تشریح کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک پیراگراف دیا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ 2 پیراگراف آتے ہیں، ان میں چوائس ہوتی ہے. سوال نمبر 3 میں ایک پیراگراف ضروری ہے کہ آپ کا نیشنل بک فاؤنڈیشن سے آئے گا، یہ بات پکی ہے، طے شدہ ہے. لیکن ایک پیراگراف جو آپ کا ہے وہ کسی اور کتاب سے آنے کا چانس ہے. یعنی وہ کسی اور سے مراد ہے ریفرنس بک ہوگی یا کسی اور بورڈ کی کتابیں. جو ریفرنس بکس ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی جب آپ کو ماڈل پیپر سالو کروایا جائے گا. یہ سارے چیپٹر پوری بک جب ختم ہوگی تو ایک لیکچر آپ کے لیے ماڈل پیپر کا سلوشن اور جو اور بکس پڑھائی جائیں گی. ایک اور کتاب ہے کینٹاپ کی، وہ ریفرنس کے طور پہ ہم پڑھا رہے ہیں، وہ زیادہ ضروری ہے، تو وہ آپ پڑھ لیجئے گا. ایک اس میں سے آئے گا. لیکن اگر آپ اس نیشنل بک فاؤنڈیشن کو بھی کر لیتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات تو یہاں سے بھی آپ کا پیپر آنے کے پورے چانس ہیں. آپ کو پھر دقت نہیں ہوگی، آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. جو ایکسٹرا آرڈینری اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر اس کینٹاپ کو بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ والی کتاب انہیں سمجھ آ چکی ہے تو ضرور کریں. وگرنہ آپ اس کتاب کو بھی کر لیں تو آپ کے بہترین نمبر آ سکتے ہیں پیپر میں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں پیراگراف کسی اور کتاب سے آ جائیں، یہ ناممکن ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں اسی کتاب سے آ جائیں یا ایک اس سے آئے اور ایک باہر سے آئے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. آپ اس میں سے جو بھی پیراگراف سلیکٹ کریں گے، دیکھیے اب اس کی تشریح کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. ہم نے آپ کو نظم اور غزل کی تشریح کروائی ہے. اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا جو شاعری کی تشریح ہوتی ہے اس میں پہلے فنی محسن ہوتے ہیں، پھر اس میں لکھنا ہوتا ہے مفہوم، پھر تشریح اور پھر اضافی حوالہ ہوتا ہے. یہاں پر نہ تو فنی محسن ہوتے ہیں نہ ہی مفہوم ہوتا ہے. پرانا طریقہ کار تشریح کا آپ چھوڑ دیجئے جس میں ہم حوالہ متن لکھا کرتے تھے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہی آپ کو سیاق و سباق لکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں آپ تشریح کے اندر ہی آپ نے شامل کرنی ہیں. تو عزیز طلبہ و طالبات، جب ہم تشریح کرتے ہیں اقتباس کی تو آپ نے کچھ اور نہیں کرنا، تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے سب سے پہلے. نہ تو فنی محسن لکھیں گے آپ، نہ ہی مفہوم لکھیں گے. ہاں اس میں اضافی حوالہ ہوتا ہے، حوالہ آپ نے ضرور دینا ہے، اور وہ آپ کو حوالہ جاتی شعر میں یہاں لکھواؤں گا بھی، اور اس کے ساتھ کوٹیشنز کول وغیرہ بھی لکھواؤں گا. اور جیسے یہ اسلامی ٹاپک ہے تو اس میں قرآن اور حدیث کے حوالہ جات بھی وہ میں آپ کو لکھواؤں گا. مزید انشاءاللہ تشریح کا طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا تو یہ والا پورشن آپ کا کلیئر ہو جائے گا. اور یہ بہت آسان ہے. ہم پیپر میں گھبرا کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں کہ سر یہ 5 to 6 لائن کا پیراگراف دیا گیا ہے ہمیں پیپر میں، اب ہم اس کو کیسے کنورٹ کریں 48 لائنز تک. تو اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ اس میں پورے چیپٹر کو آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہوتا ہے. عزیز طلبہ یہ یاد رکھیے گا، اس کے لیے سبق پڑھنا اور سبق کے اس ویڈیو میں جو آپ کو بتائے جائیں گے اہم نکات کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے. لہٰذا آپ کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے کہ آپ اس سبق کو اچھے سے دیکھیں اور اس کے اہم نکات کو سمجھیں. پھر آپ اس سبق کو خود پڑھیں، پھر اس کی جو باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی آپ کے لیے تشریح کرنا آسان ہوگا. تو تشریح جب آپ کرتے ہیں تو سب سے پہلی لائن تشریح کی یوں لکھیں، یہ پیراگراف میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، یہ پیراگراف شامل نصاب سبق کوما انورٹڈ کوما اخلاق حسنہ سے لیا گیا ہے.
اس سبق کے مصنف ہیں سید سلمان ندوی۔ مصنف نے اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق پر بات کی ہے۔ یوں آپ اس کا سٹارٹ لیں گے، اس کا شروع آپ نے اس طرح کرنا ہے، کوئی بھی سبق ہو اس میں آپ نے سب سے پہلی لائن یہی لکھنی ہے کہ یہ پیراگراف شامل نصاب سبق اخلاق حسنہ، چونکہ یہ سبق ہم اخلاق حسنہ پڑھ رہے ہیں اس لیے میں نے لکھا ہے۔ جیسے کوئی بھی سبق آئے گا، کتبہ آ جاتا ہے، بیڑیا آ جاتا ہے، تو پھر آپ وہاں نام لکھیں گے، پھر اس کے مصنف کا نام۔ تو اگر آپ یہ سبق پڑھتے ہیں غور سے تو آپ کو اس کے لکھنے والے کا نام اور سبق کا نام بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے تشریح اس طرح سے شروع کرنی ہے، اور پھر اس میں جو سبق میں باتیں بتائی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، ایک دو واقعات بتائی گئے ہیں۔ جیسے ابو سفیان تھے، انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، وہ بھی کافر تھے جب انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، تو اس وقت کی یہ واقعہ یہاں پر شامل ہے۔ اسی طرح یہاں پر نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ تقریر کے حصے شامل کیے گئے ہیں۔ وہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں انہوں نے یہ کہا۔ پھر اس میں حدیث مبارکہ ڈھیر ساری دی ہوئی ہیں، ان میں سے آپ نے ان کے حدیث مبارکہ کو ایز اٹ از کوٹ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کوئی ایک حدیث کو کوٹ کرنا ہے، اور پھر اس حدیث مبارکہ کا آپ نے خود نیچے اس کی مفہوم بیان کرنا ہے، اس کو بیان کرنا ہے، پھیلانا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں سے آپ نے کیا سبق سیکھا۔ جیسے یہاں پر ایک حدیث لکھی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اخلاق کے بارے میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے، یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، آپ کے سبق میں اسے ہی میں نے لی ہے۔ ترجمہ: قیامت کے ترازو میں حسن خلق سے زیادہ باری کوئی چیز نہ ہوگی۔ حسن اخلاق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزے دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی سعادت ہے جو کہ استعمال ہوئی حسن اخلاق کے بارے میں۔ تو آپ جب یہ حدیث لکھیں گے، اس کو کوٹ کریں گے، تو یہاں پر آپ کے پاس تو خالی 2 پیجز اسی حدیث کی تشریح میں ہی نکل جائیں گے۔ آپ نے اس حدیث کو آپ بیان کرنا ہے اپنے الفاظ میں، تو آپ کیسے بیان کریں گے؟ دیکھیں، عام زندگی سے اگر مثال لی جائے تو 2 طرح کے اسلام میں حقوق ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، نماز، کلمہ طیبہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں اور اس کے حکم کو ماننا۔ پھر حقوق العباد ہیں، یہ ہیں بندوں کے حقوق۔ حکم یہ بھی اللہ کا ہی ہے حقوق العباد کا، لیکن یہ حقوق ہیں بندوں کے، جیسے اس میں ہمسائیوں کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے سب سے زیادہ حقوق ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ حقوق العباد میں جن کا جو ہے وہ زور دیا گیا وہ ہمسائے کے حقوق ہیں، یعنی آپ کے جو پڑوسی ہیں، آپ کے ساتھ جو رہتے ہیں، اور ہم اکثر انہی سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ کیوں ان کے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اب دیکھیے نا، ایک عام زندگی سے مثال لیتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، کوئی فوت ہو گیا، کسی کو بیماری ہو گئی، فوراً اسپتال جانا پڑا، یا کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے گھر کے اندر، تو ہمارے رشتہ دار تو ہمارے قریب بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ رشتہ داروں کا ایک ہی گلی میں گھر ہو یا ساتھ ساتھ جڑے ہوئے گھر ہوں، ایسا ناممکن ہے۔ بلکہ رشتہ دار ظاہر ہے دور دراز رہتے ہیں، ان کو دور بعد میں خبر پہنچے گی، لیکن پہلے آپ کے پڑوسی ہوں گے جو آپ کے پاس ہیں، آپ کے گھر میں ہیں، وہ آپ کو اٹھائیں گے، آپ کے مشکل وقت میں آپ کے کام آئیں گے، آپ کو حادثہ ہوا ہے تو اس سے بچائیں گے، ہسپتال پہنچائیں گے، جو بھی کرنا ہے آپ کے لیے وہ آپ کی پہلی مدد کریں گے۔ یہ ہوتا ہے۔ تو جو اخلاق حسنہ ہے، اخلاق حسنہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ بندوں کے ساتھ اچھا رہنا، بندوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا، انہیں تکلیف نہ دینا، دوسروں کے آرام و سکون کا خیال رکھنا، یہ ہے اخلاق حسنہ۔ یہی سبق میں بتایا گیا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، آپ کا طریقہ کار ہے۔ تو اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ نے مثالیں لے کر آپ دیکھیں یہاں پر اس کا انعام کیا بتایا گیا کہ حسن خلق سے زیادہ باری کوئی چیز جو ہے وہ قیامت کے ترازو میں نامہ اعمال میں نہیں ہے۔ ہمیشہ کا روزے دار، یعنی جس شخص نے ساری زندگی روزہ کیا ہو، ساری زندگی نماز نہ ترک کی ہو، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اس نے روزہ رکھا ہو، اور اللہ کی ظاہر نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، سجود بھی اللہ ہی کو ہوتا ہے، اس شخص کے جتنا ثواب اس کو ملتا ہے جس کا اخلاق بہترین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں حسن خلق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں،
یعنی حسن خلق کو مکمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آپ کی آیات مبارکہ میں دیکھا جائے تو اخلاق کی بیش بہا مثالیں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ کہیں کوئی لشکر جا رہا تھا، اخلاق میں اور حقوق العباد میں جانوروں کے حقوق بھی شامل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ روایات میں یہ کبوتری کے بچے آتے ہیں اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ کتیا کے بچے تھے، ایک کتیا جو کہ بچے دے کر راستے میں موجود تھی، قافلے کے راستے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر آپ نے قافلے کو روک دیا اور پھر صحابہ اکرام سے کہا کہ ان کو اٹھا کر جو ہے وہ کنارے پر رکھا جائے، یا کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انتظار کیا گیا کہ وہ یہاں سے ہٹ نہ لیں تو قافلہ آگے نہ بڑھے، تو پھر قافلہ آگے بڑھا۔ مگر یہ دیکھیے کہ کس قدر حسن خلق کی خوبصورت جو ہے وہ مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ اسی طرح سے ایک بڑھیا کا ذکر کیا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی چیزیں منسوب مت کیجئے کہ جو گناہ کے زمرے میں آئے۔ آپ کی تعظیم سب سے پہلے ضروری ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ اپنی زندگی میں دینا ہے، سب سے پہلے تعظیم ہے۔ تو دیکھیے وہ کوڑا نہیں تھا، اللہ کے نبی کہاں اور کہاں ان پر کوڑا پھینکنے والے۔ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین یہ برداشت کرتے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ ہوا یوں تھا کہ وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ، یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ کوڑا پھینکا گیا، بلکہ وہ ایسا آپ کی راہ میں جب آپ نماز کے لیے جاتے تھے تو آپ کی راہ میں ایسی چیزیں یعنی جو کوڑے کے زمرے میں آئیں وہ پھیلا دیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنے میں تکلیف ہو۔ ایک بڑھیا تھی، تو یہ روایت اس طرح سے ہے کہ وہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو کوڑے کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی جو ناگوار گزرتا ہے۔ اب ہم گزر رہے ہوں اور راستے میں سبزی کے چھلکے پڑے ہوئے ہوں یا فروٹ کے چھلکے، تو ہمیں گزرتے ہوئے تکلیف ہوگی نا، ظاہر ہے، تو ہم اس سے بچ کر گزریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال آپ کی دیکھیے حسن خلق کہ آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی اور آپ جانتے بھی تھے کہ یہ جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفت نہیں کی، بلکہ دل میں اس کے ایمان کی دعا کر کے آپ گزر جاتے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھی وہ چیزیں، پھر اگلا دن، پھر کچھ دن روایات میں آتا ہے کہ ایسا ہوتا رہا کہ وہ چیزیں وہاں موجود نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر وہ بڑھیا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جائیے، حکم دیا کہ دیکھ کر آئیے کہ وہ بڑھیا، ان کا حال پوچھئے۔ اب دیکھیے کس قدر رحمت للعالمین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس بڑھیا کو جو آپ کے راستے میں ایسی چیزیں پھینکتی ہیں جو ناگوار گزرتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس کا اظہار نہیں کرتے، خاموشی سے اس کو دعا دے کر وہاں سے گزر جاتے ہیں اپنے آپ کو بچا کر۔ آپ کو تکلیف ہوتی ہے گزرتے ہوئے، اللہ کے نبی کو ایذا دینا، اللہ کے نبی کو تکلیف دینا، یہ وہ نبی ہیں جن کی تعظیم میں فرشتے سر جھکاتے ہیں، جن کی تعظیم میں تمام ملائکہ آ کر اور سر جھکاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور نبی ہونے پر فخر کرتی ہیں۔ اس نبی کے اخلاق کا عالم دیکھیے جناب کہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام آ کر بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑھیا بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، جب وہ فوت ہو جاتی ہیں اور وہ اسلام قبول کر کے صابیہ ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جب فوت ہوتی ہیں تو اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں اور قبر میں اتارتے ہیں۔ تو دیکھیے کس قدر خوبصورت دین ہے ہمارا، اور کتنی بڑی ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری دسترس میں ہی نہیں کہ آپ کی تعریف کو بیان کر سکیں۔ یہ آپ کا حسن خلق ہے۔ اور کئی ایسے طائف کی وادیوں میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوباش لڑکوں نے پتھر مارے، آپ کو لہو لہان کر دیا، اس قدر لہو لہان کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے جوتے مبارک آپ کے خون سے تر ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بد دعا نہیں کی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ حکم فرما دیں تو یہ طائف کی وادی دو پہاڑوں کے درمیان ہے، ہم ان پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں اور انہیں نشت و نابود کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے علاوہ کہ میں ان کی ہدایت کی دعا مانگوں، میں کچھ نہیں چاہتا۔ کس قدر خوبصورت ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کوئی ہمارے پاس سے گزر جائے اور غلطی سے اس کی ٹکر ہمیں لگ جائے تو ہم یہ بات برداشت نہیں کرتے۔ ہم سکول میں بیٹھے ہوں اور کوئی ساتھی اٹھ کر کہیں جائیں اور وہ ہماری کرسی پر بیٹھ جائے اور باقی کرسیاں بھی موجود ہوں کلاس میں، جماعت میں، تو ہم وہاں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔
ہمارا ساتھی کوئی ہماری چیز استعمال کر لے بغیر اجازت کے، پہلی تو بات ہے نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کر لے تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ یہ برداشت تھی، یہ صبر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسن اخلاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع بھی ملتا ہے کہ ان کے لیے بددعا کر دیں، اور آپ کر بھی دیتے، اللہ کو کوئی ناراضگی نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی مثال قائم کرنے کے لیے امت کو بتایا کہ نہیں، غلط کرنے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہ وہ تمہارے اچھے اخلاق سے متاثر ہو۔ پھر طائف کی وادی کے لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام کا کیا بول بالا ہوا اور جھنڈا کیسے اسلام کا بلند ہوا، یہ صرف حسن اخلاق پر۔ اگرچہ دین تلوار سے بھی پھیلا ہے، غزوات بھی موجود ہیں، لیکن تلوار کا حکم تب ہوا کہ جب کفار کی زیادتیاں بڑھ گئی، ظلم حد سے زیادہ تجاوز کر گئے، اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر آ گئی، نعوذ باللہ آپ کے قتل کے ارادے کیے جانے لگے، تو پھر اللہ کے حکم سے، خود نہیں، اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، اور جب قیدی ہوتے تھے جنگوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو معاف فرما کر اور ایسا حسن اخلاق کی مثال قائم کرتے کہ وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ تھا اخلاق کہ جس نے اتنے بڑے دین کو، اتنے خوبصورت دین کو پھیلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام واقعات، یہ چیزیں آپ لکھیں گے تو آپ کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ اس تشریح میں آپ نے ایک حوالہ دینا ہے اخلاق کے حوالے سے، اس کا حدیث کا، اور ایک آیت مبارکہ کا۔ جو آیت مبارکہ، کیونکہ دیکھیے قرآن میں تو ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کی تعریف کی گئی، آپ کے حسن کی۔ ویسے دیکھیے دو طرح کا حسن ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ظاہری حسن۔ ظاہری حسن ایک دھوکہ ہے اگرچہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے یہ بھی دھوکہ نہیں ہے۔ انہیں تو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر خوبی ان کے اندر کا اخلاق بھی ہے اور ظاہری حسن بھی ہے۔ ظاہری حسن اس قدر زبردست ہے کہ آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہیں کہ وہاں پر مصر کی خواتین نے انگلیاں اپنی کاٹ لیا آپ کے حسن کو دیکھ کر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کا حسن بھی اپنی جگہ، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے بہترین پیغمبر ہیں، بہت بڑی شان والے ہیں، ان کا بھی حسن اپنی جگہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس سے بھی بڑھ کر حسن ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو وہ حسن ظاہری ہے، ہمارا ظاہری حسن دھوکہ ہے، وقت کے ساتھ ڈل جاتا ہے۔ اصل انسان کا باطن ہوتا ہے، اندر کا حسن ہے، اور وہ سامنے آتا ہے اس کے اخلاق سے۔ انسان کا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان کا جو اخلاق ہے وہ بند دکان پر تالے کی طرح ہے۔ انسان کی جو زبان ہے، زبان بند دکان پر تالے کی طرح ہے کہ وہ تالا کھلے گا، دکان کھلے گی تو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کیا موجود ہے۔ اسی طرح انسان کی زبان کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا موجود ہے۔ یہ ہے حسن اخلاق، حسن خلق۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو حدیث تو میں نے بتا دی ہے، اور قرآنی آیت دیکھیں، یہ آپ کی جو ہے وہ بک ہی میں سے میں نے لی ہے تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ، یہ پیغمبر ان پڑھ جاہلوں کو پاک و صاف کرتا اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں ایک حوالہ شعر بھی آپ نے ڈالنا ہے تو آپ کی تشریح بہترین ہو جائے گی۔ دیکھیے، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ کردار جو ہوتا ہے انسان کا وہ اخلاق سے سامنے آتا ہے، تو حسن کردار یعنی خوبصورت کردار سے نور مجسم، کہ مجسم ہوتا ہے پورا سراپا نور ہو جا، منور ہو جا، اس کے نور سے اپنے آپ کو، اس کے نور کی چادر اوڑھ لے کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ کہ ابلیس جو شیطان ہے اگر وہ بھی تجھے دیکھے، اتنا تیرا کردار اچھا ہو، اتنا تیرا اچھا اخلاق ہو، اور وہ بھی مسلمان ہونے پر مجبور ہو جائے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس سبق کے اہم نکات دیکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، انسانیت کی اعلیٰ مثال، وہ میں آپ کو مثالیں یہاں دے چکا ہوں ابھی اس کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدیوں کے ساتھ سلوک۔ فتح مکہ کے موقع پر تمام قیدی مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ آپ صحابہ اکرام تلواروں کو میان کے اندر ہے اور ان پر ہاتھ رکھے ہوئے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بتاؤ آج تمہارے ساتھ جو مفہوم ہے وہ بیان کر رہا ہوں، کیا سلوک کیا جائے؟ تو انہوں نے معافی کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا، اور پھر حکم بھی دیا کہ جو ہے یہ ان کو معافی کر دی جائے۔ اسی طرح سے عام معافی کا اعلان ہوا فتح مکہ پر،
اور فرمایا گیا کہ جو لوگ کعبہ میں بیت اللہ شریف میں جو ہے وہ قیام کریں گے ان کو معافی ہے، جو لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے اندر ہو جائیں گے انہیں معافی ہے، یا ابو سفیان کے گھروں میں چلے جائیں وہاں آپ کو پناہ ہے۔ تو اس صورت میں لوگوں نے گھروں میں بیٹھے اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسلام قبول کریں گے۔ عام معافی کا جب اعلان ہوا تو اس قدر اخلاق سے امپریس ہوئے، سب متاثر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے موقع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے ساتھ سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، اپنے جو خود پہنتے ہو وہ ان کو دو، جو خود کھاتے ہو وہ ان کے لیے پسند کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے ساتھ سلوک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کے ساتھ سلوک، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ اس بڑھیا کی مثال وہ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ کی گفتگو، آپ جب گفتگو فرماتے تو انتہائی دھیمے لہجے میں، آپ کی آواز کبھی اونچی نہ ہوتی، اس قدر خوبصورت گفتگو فرماتے کہ سننے والے کے دل میں اتر جاتا، اور اگر کسی کی کوئی بات ناگوار گزرتی تو اس کا اظہار نہ کرتے، خاموش ہو جاتے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی غلطی کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اشکار ہو جائے کہ یہ غلطی ہے تو اس کو کبھی بھی شرمندہ نہ کرتے، بلکہ محفل میں کہہ دیتے کہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، اس کا نقصان یہ اور اللہ یہ فرماتا ہے، تو وہ آدمی خود ہی سوچتا اور اس غلطی سے باز آ جاتا۔ کیا زبردست تدریس کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس بھی یہی تھا۔ آپ کی صلہ رحمی وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ کس قدر جو ہے وہ طائف کی وادیوں میں آپ پر ظلم ہوئے، اور شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت گزارا وہ اذیت سے کم نہ تھا، لیکن آپ کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی، آپ کا ارادہ کبھی نہ ٹوٹا، آپ نے دین کی دعوت دی اور اللہ سے ان لوگوں کی ہدایت کی دعا کرتے رہے اہل قریش کی جو آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا آج کا سبق۔ آپ کو میں نے تشریح اور سوالات و جوابات کے جو ہیں وہ طریقے بتا دیے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کا یہ سبق آج مکمل ہوتا ہے۔ اپنے معلم حمزہ اقبال کو اجازت دیجیے، اگر زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔